बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, आलमी सतह पे बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस टाइम शायद अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। एक के बाद एक बुरान है जो जन्म ले रहा है। अब इस नाअहल हुकूमत ने, जिसका काम सिर्फ माल बनाना है, कौम को मकरूज करना है, कौम को गरीब करना है, कौम को बेरोजगार करना है, और फिर ये कौम को मार भी रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे भी बात करते हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात करते हैं, फिर जो ईरान के मामलात हैं उस पर भी करते हैं। लेकिन ये पहले ज़रा खबर तो देखें। मुल्क में गजाई बहरान का खदशा, 20 लाख टन गंदम दरामद करना नागुजीर हो गया। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और अब हमें 20 लाख टन गंदम दरामद करनी पड़ेगी और टोटल 35 लाख टन शॉर्टफॉल मौजूद है। 35 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल है। अब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनी ने गंदम दरामद करने की इजाज़त तलब कर ली है। अब ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले चंद माह में जो गंदम की कीमत है वो 5 से 6 हज़ार मन हो जाएगी। तो आपसे मेरा सवाल है कि गरीब कैसे रोटी खाएगा? देखें, हमें तो इस बजट में बताया गया था कि जो 8 हज़ार कमाता है वो गरीब नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि अगर आटा ही मन 6 हज़ार तक चला जाएगा तो 8 हज़ार कमाने वाला गरीब क्या करेगा? इस टाइम बात खुदकुशियों से भी आगे जा रही है। एक शख्स के इक़्तिदार की कीमत 25 करोड़ अवाम चुका रही है। आज से सिर्फ आप 3-4 साल पीछे चले जाएं, महंगाई जितनी भी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती थी? 8-10%। अभी वो इन्हीं का अपना मिनिस्टर जिसने महंगाई का आगाज़ किया और तबाही का, वो बैठा दादो-शुमार दे रहा है एक जगह पे। अब तो वो छोड़ गया नून लीग को कि जी महंगाई जो है वो 78% जो है वो बढ़ गई है। तो जो चीज़ ₹100 की थी वो ₹178 की अब हो गई है। पाकिस्तान की तारीख की किसी हुकूमत ने इतना ज़्यादा महंगाई में अपने 4-5 सालों में इज़ाफ़ा नहीं किया जितना इस हुकूमत ने किया है। और ऊपर से एक के बाद एक बुहरान है। मैंने इस पे पोस्ट भी किया है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों अतराफ से बुरहानों में घिरा हुआ है। एक शख्स के इक़्तिदार की कीमत 25 करोड़ लोग चुका रहे हैं। एक तरफ गुर्बत बुलंद तरीन सतह पे है, गंदम का बुहरान सर पे खड़ा है, और दूसरी तरफ दहशत गर्दी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वहीं पे मैं अपने इस दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। क्या आपसे मेशत नहीं चल सकी, मुल्क नहीं चल सका, अब गंदम का बुहरान सर पे खड़ा है, यानी लोगों को रोटी के भी लाले पड़ने वाले हैं, जो कि पहले ही पड़े हुए हैं। जो लोग 2 ढाई 3 लाख 5 लाख कमाते हैं उनको भी लाले पड़े हुए हैं। तो आप गरीब बंदे का देखें जो 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमाते हैं उनका क्या होगा? इवन 1 लाख तक जो कमाते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ-साथ दहशतगर्दी में रिकॉर्ड इज़ाफ़ा हुआ है। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने बर्बाद कर दिया है सब कुछ। और दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में दूसरे नंबर पे, अब ये ऑफ़िशियल लिस्ट जारी है और ये पहले नंबर पे आ जाएगा। अगर ये ताज़ा तरीन नंबर आए, तो पाकिस्तान पहले नंबर पे आ जाएगा, यहाँ इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। तो ये नाकाम हो चुके हैं दहशतगर्दी भी काबू करने में, मईशत को भी सँभालने में और हर किस्म के बुहरानों को काबू करने में। अब बुहरान काबू कैसे होते हैं? जब मुल्क के अंदर कोई कानून होता है, कोई रूल ऑफ़ लॉ को फ़ॉलो किया जाता है, कोई असूल होते हैं, कोई अखलाकियात होती है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये बुहरान आने वाले दिनों में जर्नैलों के लिए बढ़ते चले जाएँगे। ये मैं इसलिए बार-बार बता रहा हूँ कि देखें, तारीख़ ये बताती है कि ऐसी इंस्टेबिलिटी का अंजाम यही होता है कि फिर ये जो केओस के क्रिएटर्स होते हैं, या इनको जाना पड़ता है या खुदा ना खास्ता वो मुल्क टूट जाया करते हैं। वो रियासतें टूट जाया करती हैं, जहाँ पे इस किस्म के हुक्मरान बैठे हों। या तो हुक्मरानों को जाना पड़ता है या फिर वो रियासतों को तोड़ देते हैं। यहाँ पे भी सूरत-ए-हाल उसी नहज पे पहुँच चुकी है। बलूचिस्तान से लेकर गिलगित तक कोई पाकिस्तान का हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ मसाइल
انہوں نے بڑھا نہیں دیے۔ بلوچستان کا ایشو تو چلیں پرانا ہے، بگٹی کو جب مارا تو وہ زیادہ بڑھ گیا، خطرناک ہو گیا، نئی تنظیمیں بن گئیں اور پھر بہت سارے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور بدلہ بھی کچھ لوگوں نے لینے کی ٹھان لی اور سارا کچھ۔ لیکن اب آزاد کشمیر میں باقاعدہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، یعنی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں کو کیسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیسے ایک شہید ہوتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں آزاد کشمیر والے، پھر ایک اور ان کا شہید ہوتا ہے وہ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن جو یہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ چوری کا الیکشن نہیں مانیں گے، یہ ہم بندر بانٹ نہیں مانیں گے۔ وہ بھی اب یہی نعرہ لگا رہے ہیں اور یہ نعرہ ظاہر ہے کہ ہر کونے کونے میں ایک دن لگنا ہے ملک کے۔ ایک دن پنڈی کا نوجوان بھی کھڑا ہوگا، لاہور کا نوجوان بھی کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے اسی کو ووٹ ملے گا، سارے سڑکوں پہ ہوں گے۔ ایک دن یہ اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ ان کو اپنے ٹینک اور توپیں اپنی عوام کے سامنے کھڑے کرنے پڑیں گے کہ بس واپس گھروں کو چلے جاؤ، نہیں تو ہم چلانے لگے ہیں۔ اور یہ وہ وقت آئے گا اور یہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ کب تک عوام برداشت کرے گی؟ آٹے کا بحران، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، پانی ویسے ہی کہیں نہیں ملتا۔ آپ سوچیں ہم دنیا میں شاید وہ واحد ملک ہوں گے جو ایٹمی قوت بھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تگڑی فوج ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پینے کا صاف پانی گھروں میں موجود نہیں ہے۔ گورنمنٹ سپلائی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، لوگوں کو ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں اور ٹینکر علادہ ڈلواتے ہیں اپنے روزمرہ کے پانی کے استعمال کے لیے، اور پینے کے پانی کے لیے جا کے کسی فلٹر سے پانی لیتے ہیں۔ سو لوگوں کے حالات یہ ہیں پاکستان میں کہ ہمیں بنیادی ترین سہولت پانی تک نہیں ملتا، وہاں پہ ایسی حکومت آ جائے آپ کے پر مسلط ہو جائے تو کیا عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور جب تک عوام ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے یہ بحران نہیں ختم ہوں گے۔ وہیں پہ ایک اور بحران ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کا پہلا ایسا تگڑا بیان آیا ہے بہت عرصے بعد جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، شہید سپریم لیڈر میرے والد جو ہیں، ان کا بدلہ لینا ایران کے عوام کی خواہش ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے اور ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے اور ٹرمپ کی ٹانگیں شاید اسی لیے بھی زیادہ کانپ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کروں، کہ آپ کو پتہ ہے نا اس کے قریب جو فیئر مونگرز ہیں وہ یہ کچھ بھی اساسینیشن اٹیمپٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بندے ہائر کر سکتے ہیں، تو ایک بندہ پہلے پیرانوائڈ ہو، ارادہ کس کا ہو مارنے کا؟ نیتن کا۔ الزام کس پہ آئے گا؟ ایران پہ۔ یہ بہترین وقت ہے ان کے پاس ایسے کام کرنے کا، تو اس لیے یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور ایران اور امریکہ کے جو معاملات ہیں، ٹرمپ نے پھر یونیلیٹرلی ایم او یو بھی ختم کر دیا ہے۔ ٹرمپ کسی معاہدے کا پابند نہیں ہے اور پہلے بھی یہی خدشہ تھا، اور اب فیلڈ مارشل کو بھی مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں آخری بار ٹرمپ نے کب تعریف کی تھی کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل؟ کافی دن ہو گئے ہیں نا، پہلے تو ہر روز کر رہا تھا۔ ٹرمپ لوگوں کو استعمال کرنا جانتا ہے، جیسے ہماری فوج کو لگتا ہے کہ ہم عالمی لیڈروں کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے۔ ٹرمپ ایسے ہی استعمال کرنے کا فن جانتا ہے، وہ ایک بزنس مین ہے اور اس کو یہ سب کچھ پتا ہے، تو اس نے جو استعمال کرنا تھا پاکستان کا وہ اس نے کر لیا ہے۔ بائی دا وے آپ لوگوں کا شکریہ بہت زیادہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو میں پھر بتاتا ہوں کہ میں ٹک ٹاک پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا، لیکن میں نے جو نیا اکاؤنٹ بنایا پچھلا اکاؤنٹ بین ہونے کے بعد، جو کہ بعد میں بڑی کوشش کے بعد ان بین ہوا، وہ نئے اکاؤنٹ پہ آپ لوگوں کی یہ محبت ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 12-15 ہزار کے قریب اس کے فالوورز ہو گئے ہیں 24 گھنٹے میں۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ یہ ادا کر سکتا ہوں، اور یہ محبت مجھے مجبور کرے گی کہ میں ٹک ٹاک پہ بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کیا کروں۔ تو میں انشاءاللہ روز زیادہ نہیں تو ایک ویڈیو لازمی کوشش کیا کروں گا کہ ٹک ٹاک پہ بھی ڈالوں، کیونکہ یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی اتنا زیادہ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں اور ایکٹیو ہیں آپ لوگ، تو اس کی میں میرے دل میں بہت قدر ہے اس چیز کی، تو آپ کا شکریہ ایک بار پھر۔ اب میرے پاکستانیوں، یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک اور چیز آ گئی سامنے۔ فتویٰ آتا ہے کرپٹو کرنسی حرام ہے، اور پھر بلال بن ثاقب جو پاکستان میں کرپٹو زار ہیں، جو خبریں یہ آتی ہیں کہ بلال بن ثاقب ہی وہ کیٹلسٹ بنا ہے جس نے ٹرمپ کے ساتھ اور ورلڈ لبرٹی اور ان کے ساتھ تعلقات بنا کے اور برف پگھلائی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہے بنے، اس میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہے۔ لنکس کہیں نہ کہیں جڑتے ہیں، وائیور لوگوں نے اس کے دعوے کیے ہیں، ہم ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔
عمیر نعمان لکھتے ہیں کہ پاکستان منسٹر آف اسٹیٹ فار کرپٹو بلال بن ثاقب held a meeting with حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب to discuss the Sharia status of digital assets. اس فتوے کے بعد پاکستان کا جو کرپٹو زار ہے، جو کرپٹو منسٹر ہے بلال بن ثاقب، اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کو بتایا ہے، بلکہ میں آپ کو اس کے اکاؤنٹ سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹوڈے آئی ہیڈ اے کنسٹرکٹیو ڈسکشن ود مفتی تقی عثمانی صاحب آن ڈیجیٹل ایسٹس اینڈ دی آن گوئنگ کنورسیشن اراؤنڈ دیئر شریعہ اسٹیٹس. We are united on one fundamental objective: protecting Pakistanis from fraud, exploitation, and financial harm. I shared that blockchain, digital assets, stable coins, and tokenized real world assets represent a broad spectrum of technologies and use cases. As such, they merit careful technical assessment alongside rigorous Sharia examination rather than being viewed through a single lens. As the field continues to evolve, I look forward to continued engagement between respected scholars, regulators, and industry experts so that Pakistan's approach is guided by both Islamic principles and a comprehensive understanding of emerging technologies. So میں نے جی ملاقات کی ہے مفتی تقی عثمانی سے. بلال بن ثاقب یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، بلاک چین اور ڈیجیٹل ایسٹس اور اسٹیبل کوائنز وغیرہ، اور ان کے ڈفرینٹ یوز کیسز ہیں، تو اس کو ایک ہی لینس سے ہم نے نہیں دیکھنا، ایک ہی عدسے سے ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو سمجھنا ہے. تو پہلے اس کو سمجھیں یہ کیا ہے، اس کے بعد اس پہ فتوے جاری کریں. تو یہ ملاقات کی گیا. اب اس کے بارے میں نے تو کوئی اتنی ریسرچ نہیں کی ہوئی یہ کون ہے، کہاں ہے، کس طرح رشتہ دار ہے، لیکن زبان زد عام تو یہی ہے کہ یہ کسی کور کمانڈر کا بیٹا ہے یا دماد، سوری، کور کمانڈر کا دماد ہے. سو اس سلسلے میں اس کے تعلقات بنے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو می کہ یہ کس کا دماد ہے اور کس کا نہیں ہے. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ کرپٹو حرام قرار دی گئی اور یہ ملاقات کر کے ان کو دوبارہ قائل کر رہا ہے کہ اس کو فتوے کو واپس کریں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان کرپٹو کرنا چاہ رہا ہوتا تو پاکستان میں کوئی مفتی فتویٰ دے سکتا ہے؟ اگر فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ ہو تو بلال بن ثاقب جائے گا یا سیکٹر کمانڈر کسی اپنے افسر کو بھیجے گا کہ جا کے تقی عثمانی صاحب سے نیا فتویٰ لے آؤ جا کے، یا ایک کال اس کو کی جائے گی کسی حوالدار کی طرف سے کہ مفتی صاحب یہ ذرا فتویٰ ذرا اپنا واپس لے لیں اور یہ نیا والا فتویٰ جاری. ایسے ہونا تھا نا. بلال بن ثاقب جا رہا ہے کا مطلب ہے ٹرک کی بتی. اس کو کہا گیا جاؤ قائل کر لو ان کو، اگر وہ قائل ہوتے ہیں تو، وچ مینس کہ پاکستان کا کرپٹو کا معاملہ فی الحال کینسل. ٹھیک ہے، وہ کیا وہ بچے کہا کرتے تھے، پینسل پروگرام کینسل. تو یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کرپٹو میں جو حالات بنے ہیں، جو صورتحال بنی ہے، اور خاص طور پہ کسی کے فرزند خاص نے جو 100 ملین مبینہ طور پہ ضائع کیے ہیں کرپٹو میں، اس نے ایسا جھٹکا دیا ہے ان کو کہ اس کے بعد کرپٹو کا مستقبل فی الحال جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ڈاواڈول ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ تو کرپٹو کے حوالے سے صورتحال ہو گئی. گندم کے بحران کے حوالے سے بھی یہ تھوڑی سی بات ہو گئی. اب تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے بلوچستان پہ آپریشن کرنے کا. آپ کو پتا ہے کہ آج سے 5-7 سال پہلے میری بھی یہ سوچ تھی کہ یار، کیونکہ اس ٹائم ہم یہ سوچتے تھے کہ یار فوج بری بھی ہو سکتی ہے، غلط کام بھی کر سکتی ہے، آئین بھی توڑ سکتی ہے، سب کچھ، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ پاکستان کا بھلا کر رہے ہیں، تو وہ جنورلی شاید پاکستان کا بھلا ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، نائیوٹی تھی نا. جب پولیٹکس میں صحیح انوالو ہوئے، پتا چلا کہ یار یہ تو ہمارا بچپنا تھا، ہمارا نالج کی کمی کی وجہ سے یہ صورتحال تھی. تو اب پتا چلا کہ یہ تو یار پاکستان کے مفادات کا نہیں سوچتے. تو تب یہ سوچ تھی، میں نے بھی کہا تھا کہ یار دیکھو یہ دہشت گردی کتنی سی ہے، تھوڑے سے دہشت گرد ہیں، ایک بڑا آپریشن کرو، ختم کرو ان کو. اور آپ تو دیکھیں کوئی پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے غارے بنا کے، سرویلنس ڈرون یوز ہو سکتے ہیں، مسلسل نگرانی ہو سکتی ہے، اور لوگ نکلے انہیں مارا جا سکتا ہے. سو میں اس حق میں تھا اس ٹائم کہ آپریشن ہونا چاہیے، لیکن ناؤ آئی نو بیٹر کہ تب بھی یہ غلط تھے، آج بھی یہ غلط ہیں.
اور آپریشن کیا کرے گا کہ اگر آج 1 لاکھ بندہ پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے نا، تو پھر 5 لاکھ بندہ پہاڑوں پہ چڑھے گا۔ عام بندہ جب دیکھے گا یہ ظلم ہو رہا ہے، اپنے لوگوں پہ بمباری ہو رہی ہے، جہاز بمباری کر رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر، یا فوج جو ہے لوگوں کے گھروں میں گھس کے جیسے کرتے ہیں وہ کر رہی ہے، نفرت بڑھے گی۔ نفرت نفرت کو جنم دیتی ہے۔ پلیز اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کہ فوج نے ایک بنیادی چیز جو ہے وہ اپنے دماغ سے نکال دی ہے، ہم دماغ میں فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی فوج لوکل آبادی کی سپورٹ کے بغیر نہیں جیت سکتی۔ ویتنام میں امریکہ کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ویتنام میں جو ریزسٹنس تھی وہ عوام تھے، تو ان کو پوری سپورٹ تھی، تو تن کے رکھا ہوا تھا امریکی فوج کو۔ کتنے زیادہ مرے تھے؟ تاریخ میں کسی جنگ میں اتنے امریکی نہیں مرے جتنے ویتنام جنگ میں مرے ہیں۔ کیوں؟ لوکل آبادی کی سپورٹ امریکہ کے ساتھ نہیں تھی اور ان کے ساتھ تھی۔ پاکستانی فوج جہاں بھی آپریشن کے لیے جائے گی، لوکل آبادی کی سپورٹ ان کے ساتھ نہ ہے اور نہ ہوگی مستقبل قریب میں۔ وچ بیگز دا کوسچن کہ پھر کیسے یہ آپریشن کامیاب ہوگا؟ دیکھیں، جب فوج کہیں جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پاپولر سیاسی سپورٹ ضروری ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب جنرل راحیل شریف نے اے پی ایس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کو ڈنڈے کے زور پہ بٹھایا کہ بیٹھو اور یہاں پہ یہ بناؤ نیشنل ایکشن پلان، کیا تو تب بھی فوج نے تھا، کرنا تو انہوں نے آپریشن تھا، لیکن یار دکھاوے کے لیے سی انہوں نے پاپولر لیڈرشپ کو ساتھ بٹھا کے اس کی سپورٹ حاصل کی تھی۔ طریقہ وہ بھی غلط تھا، وہ بھی ڈنڈے کے دور پہ سب کو بٹھایا گیا۔ تب تو نواز شریف بھی آپریشن کے خلاف تھا، عمران خان بھی خلاف تھے آپریشن کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف بھی آپریشن کے خلاف تھا، لیکن ڈنڈے کے دور پہ سب کو بٹھایا گیا اور کچھ کو قائل کیا گیا ہوگا کہ یار دیکھیں ضروری ہے، اور اے پی ایس کا ثانیہ ہی ایسا تھا کہ کوئی انکار تب کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن اس ٹائم نواز شریف بھی کسی حد تک مقبول تھا اور عمران خان تو بہت زیادہ مقبول تھے، تو ساری لیڈرشپ کو بٹھایا گیا، اپنے پیچھے رکھا گیا کہ یار ہمارے پیچھے پاپولر لیڈرشپ کھڑی ہے، ہم یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے نتائج اچھے نکلے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن اچھے نتائج نکلے تھے۔ دہشت گردی میں آہستہ 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 کمی آنا شروع ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، فاسٹ فارورڈ ٹو 2022، فوج عوام کو پرے پھینکتی ہے، شریفوں اور زرداریوں کو دوبارہ گلے لگاتی ہے، عوام دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سے اب تک مجھے بتائیں گزشتہ 4-5 سالوں میں ان کا ایک آپریشن بھی کامیاب ہوا ہے؟ ناٹ اے سنگل ون۔ دیکھیے راحیل شریف نے ٹوٹل 3 سال تک حکومت کی اس ملک پہ۔ اب ہمیں یہ سچ بولنا چاہیے کہ آرمی چیف نہیں آتا، حکمران آتا ہے 3 سال کے لیے، اور پھر وہ ایکسٹینشن لیتا ہے تو 6 سال اور ایکسٹینشن لیتا ہے تو 9 سال، 10 سال، 15 سال جتنے بھی ہیں۔ لیکن راحیل شریف نے 3 سال حکومت کی، اس نے آپریشن بھی کیے، دہشت گردی میں بھی کچھ نہ کچھ کمی آنا شروع ہو گئی تھی، ایون تو بہت برے حالات تھے۔ دیکھیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ 3 سال میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اب تو 4 سال اس کو ہو گئے ہیں، یہ 2 مہینے 3 بعد اس کے 4 سال پورے ہو جائیں گے۔ 22 میں یہ آیا تھا، 26 میں نومبر میں اس کے پورے ہو جائیں گے، جولائی آ گیا ہے، 3-4 مہینے میں اس کے 4 سال پورے ہو جائیں گے۔ 4 سال میں اس کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ اب کہہ رہا ہے ایک اور آپریشن ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ یعنی پچھلے 4 سال تم چھنکنا بجا رہے تھے، کیا کر رہے تھے پچھلے 4 سال؟ آخر میں نے ایران اور امریکہ کی جنگ بند کرا دی، وہ حال یہ ہے کہ ایران امریکہ کی جنگ جاری ہے، بلکہ عرب ممالک مل کے ایران پہ حملے کر رہے ہیں اور ایران جواب میں ان پہ حملے کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کے قریب پھر سے گھیرا ڈال رہا ہے، اپنے فوجی زمینی طور پہ بھی بھیج رہا ہے، تو حالات تو خراب ہیں بھائی بہت زیادہ۔ تو آپ لوگوں کو کون سمجھائے، کیسے سمجھائے، آپ کو ہم کیسے بتائیں کہ جو چل رہا ہے ویسے نہیں چل سکتا مزید؟ یہ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کب تک جو چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا۔ ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں سمجھانے کی، اور میں تو بڑے دل سے سمجھاتا ہوں کہ شاید فوج کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب تک پاپولر عوامی طاقت آپ کے پیچھے نہ کھڑی ہو اور عوامی طاقت کو ریپرزینٹ کرتا ہے عوام کا منتخب نمائندہ، وہ آپ کے پیچھے نہ کھڑا ہو یا نمائندے آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوں، آپ کوئی آپریشن کر کے کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہی بی ایل اے آپ کو ناکو چنے چبا دے گی بغیر عوامی سپورٹ کے۔ لیکن اگر عوامی سپورٹ میں ہو گئی، اگر عوام کے منتخب نمائندوں کی حکومت ہوئی اور انہوں نے عوام کو کہا کہ ہمیں یہ آپریشن کرنا ہے اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے، میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھینس کے سامنے بین بجانے کے مترادف ہے، اور کسی کو نہ سمجھ آئے گی، نہ پہلے آتی تھی نہ اب سمجھ آئے گی، تو ہم تو ظاہر ہے کہ بولتے رہیں گے، اور جتنا ہمارے پاس ہے اتنا بولیں گے۔ باقی ظاہر ہے کسی کو سمجھ آتی ہے بات تو آئے، نہیں آتی تو نہ آئے۔
آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔